startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. हैदराबाद में तो अब वो एनर्जी का बड़ा सा प्लांट भी दिखता है, तो नाउ वेयर इज दैट इलेक्ट्रिसिटी गोइंग? इंडस्ट्री क्या है वहाँ? The population is now close to 3 million. Hyderabad has a great dynamics उसकी इस तरह की है कि भाई मैं अगर लड़काना से आ रहा हूँ तो मैं हैदराबाद में आ रहा हूँ, मैं अगर उमरकोट से आ रहा हूँ तो मैं हैदराबाद में आ रहा हूँ, और मैं हैदराबाद से गुजरता ही कराची जाऊँगा ना, तो ये हैदराबाद इज अ ट्रेडिंग हब. बाइक्स की सबसे ज़्यादा असेंबली वहाँ हो रही है, चूड़ियों के लिए बहुत बहुत मशहूर है. इसी तरह आप वहाँ देखें कि एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जो क्लोज डाउन हो गई है. इट वाज वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल मिल्स ऑफ पाकिस्तान. Going to a city that's 10% of Karachi, so what kind of energy difference do you see from Karachi? इंक्यूबेशन सेंटर की सेटिंग में हैदराबाद में आपको ईगरनेस बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा सिस्टम में आए हुए हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हमें फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे पास पहले तो वो चांस नहीं था, पहले हमें कम एक्सपोजर मिल रहा था. वो हंगर की वजह से ना ग्रोथ वहाँ पे आपको दिखेगी लोगों में, क्योंकि वो इंक्यूबेशन सेंटर या दूसरी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज भी करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज भी करना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है and we're back with another podcast with a very special guest and a very good friend, Aswar bhai. Aswar bhai jo hain, I got to be friends with him not too long ago, but I've been looking at his work for a while and he's been around this word startups for very long. तो आज जो असफर भाई से मेनली गप्पे लगाने हैं, गपशप करनी है, it's around incubation centers, startups, what's happening, and his recent promotion is post in Hyderabad and his thoughts around that. क्योंकि tier 2 city हो, tier 1 city हो, हम tier 2 को तो बिल्कुल neglect करते हैं, KLI के आगे हम कहते हैं कुछ है ही नहीं. But these cities are actually the backbone of Karachi, or Sakro is for example a backbone of Hyderabad. तो मतलब पूरी चेन चलती है, तो वो चेन का अब हिस्सा और शहरों को हमें बनाना है, टेक में भी. तो हैदराबाद बोलो. असफर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉर योर टाइम. तो असफर भाई, एक बिफोर आई गेट इनटू हैदराबाद NICs एंड ऑल, मुझे पूछना है कि where did your journey start? Where are you from? Interesting. And how did it start? Okay, great. So now I'm in Hyderabad, but started with Hyderabad only because Really? I was born in Hyderabad. Oh, Or I come from a family of medical doctors. All are medical doctors. All my siblings, मेरे सारे बहन भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, तो सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, वालिदैन डॉक्टर्स हैं. और हैदराबाद एज अ सिटी इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. मैं कह रहा हूँ आवर हार्ट बिकॉज पेरेंट्स तो दे हैव स्टिल नॉट, आफ्टर 30 years इन कराची, एंड मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कराची में मेजरली गुजारी है, बट स्टिल दिस प्लेस हैज़ अ स्पेशल place in our hearts because of various reasons. So born in Hyderabad, but mainly Karachi में पढ़ा हूँ. Went to BVS Parsi High School, and then I've done my intermediate from DHA Degree College, and then to MBA from Greenwich University. लेकिन क्योंकि MBA? Yes. मास्टर्स हैं आप? Yes. सारे जो इन सारी चीज़ों के दरमियान ना एक चीज़ मेरे घर में थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि अगर सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं ना और आप नहीं बन रहे तो अच्छी बात है, आपको इनकरेज किया जाएगा, लेकिन रास्ता आपने खुद बनाना है. सो देयर इज़ नो रेफरेंस, देयर इज़ नो सिफारिश, देयर इज़ नो पुश. ना आप पे जोर है कि आपको क्या बनना है, और ना ये जोर है कि आपको फिर हमने आगे कहाँ, आपने खुद फिर अपना डिसाइड करना है. It was still like it wasn't discouraged. कुछ डिस्करेज नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि इनकरेज बिल्कुल था, लेकिन इनकरेज इस पे था कि पढ़ें, उसके लिए आपको सारी रिसोर्सेज दे दी जाएंगी. इनकरेज ये नहीं था कि आपकी भाई जॉब गारंटी है या आपका कोई बिजनेस गारंटी है. सो व्हाट आई एंड लाइक ऑल फैमिलीज दैट आर ऑफ वाइट कॉलर जो काम करते हैं, उनको देन दे हैव टू फाइंड देयर वे
سو مجھے بھی اپنا راستہ بنانا پڑا. اور راستہ میری جو فرسٹ میجر جاب واز لینڈنگ ان ٹو اے میڈیا ہاؤس فار دا اسمال میڈیا سیٹ اپ. لیکن اس کی پاورفل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج ان مائی 20s میرے پاس ایک آپشن تھی, کیونکہ میں ایک میڈیا گروپ کے لیے کام کر رہا تھا, ٹو انٹریکٹ وتھ پاورفل پیپل. سو جہاں آپ ایک ویری شائے پرسن who used to kind of, I'm still shy on few میں کچھ جگہوں پہ ہوتا ہوں, لیکن ایسا شائے جو کلاس کی پریزنٹیشنز نہ کر پائے, to interviewing the very influential people of Pakistan. Which channel was this? It was not a channel, it was a publication. It was a jo basic print media ہوتا ہے. It was a magazine. It was a monthly magazine by the name of Investment and Marketing. اچھا. And it's one of the oldest business magazine. The setup could not grow, بڑا نہیں ہو سکا تھا, لیکن بہت پرانا ہے, 1965 میں بنا تھا, اور بہت اس میں ایک اچھا ایکسپوجر ملا in terms of making special reports on countries, making special reports on sectors, making special reports on different occasions. Like مجھے اچھی طرح یاد ہے, کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جرمنی کی جو ریونیفیکیشن ہے اس پہ ہم رپورٹ نہ بنائیں, یا ہم جاپان پہ نہ بنائیں, یا ہم یو ایس پہ نہ بنائیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی جرنی تھی وہاں سے. دین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ اس جگہ سے نا ایکسپوجر ملا, بات کرنے کا موقع ملا. آئی ہیو ڈن ادر جابز ایز ویل, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو فاسٹ فارورڈ اٹ. اینڈ دین کمنگ ان ٹو دیز انکیوبیشن سین اینڈ ناؤ بینگ دیئر فار لائک آلموسٹ 8 years now, it's now easier for me just because having that exposure of connecting with people, having this community building power, and then having this access to some of the information, some of the people, وہ بڑا پھر آسان ہو گیا تھا. کہ میرے حساب سے working in media really helped me with my current role. وہ کسی طرح بھی ہو, وہ بھلے کراچی یونیورسٹی, I don't know if you have been there to that incubator. I did. مومنٹم کے ٹائم پہ آیا تھا. ہاں, مومنٹم کے وقت میں ایگزیکٹلی. وہاں سے ہو یا NIC کراچی ہو یا ناؤ حیدرآباد ہو, وہ جو کامن لنک ہے نا کہ you have to help people build a community, and then you have to help young businesses grow, or businesses that are at a certain stage to accelerate. So وہ آپ کو آسان ہوتا تھا. میڈیا جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو کنیکشنز میں, آپ کو لوگوں سے بات کرنے میں, آپ کو لوگوں سے کے ساتھ ایک اس قسم کی ریلیشن بنانے میں, جس میں ان کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو. تو میوچل بینیفٹ کا بہت فائدہ ہوا. سو آئی ریئلی, میری تھی پہلی جاب, بٹ میں لوگوں سے سب سے ایک چیز میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ جب اپنی ارلی جابس کریں نا, تو ایٹ ٹائمز دے آر ناٹ, آپ ایسی جابس آپ کو ملتی ہیں جو شاید بہت اچھی پیئنگ نہ ہو, یا آپ کو لگے کہ یار یہ میں کہاں پھنس گیا. اور میری پہلی جاب واز ناٹ ایٹ اے ویری گڈ پے اسکیل, لیکن سم ٹائمز دی ایکسپوجر ریئلی میٹرز, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایون ارن مور ایز ویل ایز میک این انفلوئنس. وہ سب آپ کو شاید کسی اور دوسری جو, مطلب میں اگر 10-12 سال دیکھوں تو میں اس 12 سال کی جرنی میں میرے حساب سے ایک اچھا ڈیسیجن تھا ٹو ہیو اے میڈیا جاب. ارلی ٹائم پہ جب نیا براڈ کاسٹ میڈیا پاکستان میں اوپن اپ ہو رہا تھا, ڈیجیٹل فیس بک وغیرہ نئے تھے ریلیٹیولی, تو اس طرح کی چیز میں اگر میں ایک ایسی ایکسپوجر جاب پہ آ گیا تھا, تو ایونچولی مجھے جو اب کام میں کر رہا ہوں, وچ از ایکچولی آئی ایم انجوائنگ مائی ورک الحمدللہ, سو وہ میرے اس سے لنک کرنے میں آسانی ہے. Awesome. And ICCBS سے پہلے کہاں تھے؟ سو ICCBS سے پہلے آئی واز ایٹ اے ہاسپٹیلٹی کمپنی, ڈریم ورلڈ میں میں نے کام کیا. وہاں میں I used to be in the marketing department, senior manager marketing there. وہ بھی ایک اچھا کام رہا. ان سے تو بڑھ کے بہت ہی ایک بہت اچھا بانڈ یہ رہا کہ the family that owns and the brothers that run this now, Irfan Hilal and Tariq Hilal, now they have become my friends. So میری بہت ایک all the best to them, because وہ بھی ایک بہت مشکل کام کر رہے ہیں پاکستان. It was a great experience there as well. وہاں پہ ایک بہت اچھا تعلق بنا ان سے, اور اس سے بھی فائدہ ہوا. سو سارے جو یہ جابس رہی میری انکیوبیشن آنے سے پہلے, that has to do with public dealing, that has to do with making communities. ایک ڈریم ورلڈ کی ایک huge community of 20,000 plus members, and then corporations coming in.
سو وہ آپ سب چیزوں سے نا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, کنیکٹنگ پیپل. تو میرے حساب سے آئی ہیو بین بلیسڈ دیٹ wherever I have worked, I have made good friends and I have had this privilege of meeting some of the very talented people around. So مجھے مزہ آیا ہے ان سارے کاموں میں, اور ابھی تک مزہ ماشاء اللہ بہت کم ہوتا ہے کہ یو انجوائے واٹ یو ڈو. سو آئی انجوائے ورک. تو یہ ایک اچھا ٹائم. And I have always seen that you're always smiling, you're always enjoying. خود پتہ نہیں اتنا کر رہے ہوں لیکن دوسرے کو پورا دکھاتے ہیں کہ it's fun. جب تک وہی والی بات ہے, اور جہاں مجھے لگے گا کہ میں شاید وہ کام نہ کر پا رہا ہوں یا میرا دل نہ مان رہا ہو, تو میری طبیعت ایسی ہے کہ میں اس کام سے خود ہی ہٹ جاتا ہوں on a good note. یعنی میں لگے میری کیپیسٹی کہیں بھی ختم ہو رہی ہے یا رک رہی ہے یا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے, میں موو کر جاؤں گا. جب تک میں انجوائے کر رہا ہوں جو کام, بلیو کر رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, وہ کام کرتے رہتے. Awesome. So you were at ICCPS, then you went to NIC Karachi. How long has it been for NIC Karachi? So NIC Karachi is now celebrating its 5th year. 5th year. 5 سال ہو گئے. آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ میں نے right after its launch, میں 3 months after its launch میں نے جوائن کیا تھا November 2018 میں. So it was launched in May 2018. But Shahjahan was connected. Shahjahan was before pre-NIC days. Okay. ظاہر ہے وہ Shahjahan started NIC and then he made friends with the obviously existing ecosystem کو آپ کو کرنا ہوتا ہے. And then there's the opportunity came in, انہوں نے Shahjahan discussed this with me. میں نے کہا why not? It's a great opportunity to have a, اس وقت ہم بند بھی رہا تھا, hype بھی تھی, and then working with someone like Shahjahan really helps. کہ آپ کو ایک ایسا بندہ ملے, ایک ایسا مینٹر ملے جو خود ایک کمیونٹی بلڈنگ میں, اسٹارٹ اپس کی ہیلپ کرنے میں بہت زیادہ کام کرتا ہو. تو ایک مزیدار ایکسپیرینس تھا. اینڈ obviously NIC Karachi still we are part of the same family. So it's a great place. I remember coming in last time when you were there, اور اس میں یہی بات ہوئی تھی, آپ کا پورا میٹ اپ چل رہا تھا پچھلے کوہورٹ کا. اس میں یہ تھا کہ being incubated in one NIC means that you're connected to all of them. Now they're 8 in number. 8 in number, it's huge. So now it's in Islamabad, Pindi, Lahore, Karachi, Quetta, Peshawar, Hyderabad and Faisalabad. 8, okay. Yes. Pindi one, you have been to the aeronautical one. That's a specialized incubator. نہیں جو وہ NSTP جو ہے نا, NSTP والے ایریا میں جو دفتر خان اور جو اولڈ ایئرپورٹ تھا اسلام آباد, وہاں پہ. تو ایک وہ ہے, اور اس کے علاوہ اور ورٹیکلز میں بھی شاید اب پلاننگ میں ہے نا. So Faisalabad has an agriculture and textile wala focus as well. All of us really want to build on different verticals. بھلے ہمیں وہ کہا ہو یا نہ کہا ہو, ہم as per requirement ہمارے لیے بہت important ہے. For instance, پشاور کی ایک اپنی ڈائنامکس ہیں, کوئٹہ کی اپنی ڈائنامکس ہیں, حیدرآباد کی ایک اپنی ڈائنامکس ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے, اور اس پہ آئی تھنک سو یو شوڈ ایکسپلور مور. پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز لوکلی اسمبلڈ حیدرآباد میں. واو. پیپل ڈونٹ نو دس. I thought it was Lahore or Gujranwala or something. Hyderabad has the highest number of companies that وہ ظاہر ہے انڈسٹری تھوڑی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے بیکاز آف ویریس ریزنز اینڈ اکنامک, لیکن میجر برانڈ. So I've always been curious. تو آپ حیدرآباد سے گزرتے بہت ہیں. اسلام آباد I've driven to 7-8 times. انٹیریئر سے بھی بہت گیا ہوں. تو حیدرآباد کے تھرو جانا ہوتا ہے, کچھ ہو جائے حیدرآباد کے تھرو جانا ہے. تو going through Hyderabad and even spending a day or two over there, I still don't know what there is. اب کسی آپ اور شہر کو دیکھتے ہیں انٹیریئر سندھ میں یا I would say central سندھ میں, تو it's primarily focused on agriculture. There's a little sectors, کوئی پیکیجنگ میں ہو جاتا ہے, کوئی بہت چھوٹا سا پروسیسنگ کا ہوتا ہے, مگر کوئی لارج اسکیل پہ سیکٹرز نہیں ہیں. حیدرآباد میں تو اب وہ انرجی کا بڑا سا پلانٹ بھی دکھتا ہے. تو now where is that electricity going? انڈسٹری کیا ہے وہاں پہ؟ So حیدرآباد نا ایک بیسٹ کنیکشن ہے بٹوین دی اربن سندھ اینڈ دا رورل سندھ. رورل سندھ کا حصہ کچھ لگتا ہے اور اربن سندھ ہے حیدرآباد. حیدرآباد از این اربن سٹی. سو ایک بیسٹ, پھر اس میں کلچرل بھی بڑا اچھا وہ ایک آپ کو ملتا ہے کہ یہ کاسموپولیٹن اس سینس میں ہے کہ یو ہیو پیپل فرام آل اوور پاکستان and the immigrants from India, yes, then having a large sizable wahan pe population, and then you have all the business communities like the Memons and the Delhi walas and
There's Delhi walas in here. Yes, a lot of them. There are a lot of Delhi walas in Hyderabad. There are a lot of Memons in Hyderabad. There's a Memon society in Hyderabad, and there are Memons of both the linguistics side. I mean the Kutchi or the Gujarati speaking Memons or the Sindhi speaking Memons. Both the varieties of Memons. And then you have Boris. You have a Bori Bazaar in Hyderabad. And obviously Smiley and other communities that are known for business and trade, just like Karachi. So it has a very cosmopolitan, small but I don't think it's small anymore. It's huge. The population is now close to 3 million. Wow. The Hyderabad region, entire region, and it's one of the biggest cities in Pakistan. But obviously, if you're from Karachi or Lahore or Islamabad, it is a small city. Hyderabad की important क्या है? Industries, लेकिन याद रखें. So Hyderabad has a great dynamics. उसकी इस तरह की हैं कि वहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हमेशा से थी. हैदराबाद में एक बड़ी ज़बरदस्त वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी इसलिए भी है कि आप आज भी जाएंगे तो एक प्रिफर्ड सिटी है फॉर रेस्ट ऑफ द सिंध. आप ये देखें कि मैं कराची नहीं आ रहा, मुझे अगर हैदराबाद में मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, और हैदराबाद ये कनेक्शन लेता है کہ بھئی میں اگر لڑکانہ سے آ رہا ہوں تو میں حیدرآباد میں آ رہا ہوں, میں اگر عمر کوٹ سے آ رہا ہوں تو میں حیدرآباد میں آ رہا ہوں, اور میں حیدرآباد سے گزرتا ہی کراچی جاؤں گا نا سر, مجھے حیدرآباد میں ہی سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ حیدرآباد از اے ٹریڈنگ ہب. وہاں کی پھر پرانے شاہی بازار ہے. اٹ ہیز اے لاٹ آف ہسٹری ان ٹرمز آف, ایک تو پرانا ہے اس کے, لیکن بزنس وائز بھی I think overall it's an ideal city. It has a closed airport, but it has an airport. Closed airport. It had a stadium. It had the entire ingredients of a great city. Unfortunately, for different political and economic reasons, city slow down ہو گئی. لیکن وہ ہے ہی اس سینس میں کہ بالکل آپ کو جو ایک آئیڈیل چیز چاہیے نا. سو حیدرآباد ہیڈ انڈسٹریز, آپ گئے ہوئے وہاں دیکھا ہوگا, نوری آباد لنکڈ ہے حیدرآباد کے راستے میں. اٹ ہیڈ فیکٹریز جو کہ اب کم ہو گئی ہیں, انڈسٹریز. وہاں یہ بھی ہے کہ اگر, کیونکہ میں اس کو ٹوین سٹی کہوں گا آف کراچی, ان آئیڈینٹیکل ضرور ہے, بٹ دیٹ وہاں کا بہت ٹیلنٹ کراچی میں آتا جاتا ہے, اور ابھی بھی بہت سارا ٹیلنٹ کراچی میں ہے جو حیدرآباد یا اس ریجن سے بلانگ کرتا تھا. تو پوٹینشیل بھی ہے, انڈسٹریز بھی تھیں. لیٹ سے اگر آپ کو لوگوں کو بہت کم پتہ ہوتا ہے, آپ کی ساری بائکس کی سب سے زیادہ اسمبلی وہاں ہو رہی ہے. اب وہ تھوڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اکنامک ریزنز یہی تھے کہ لوگوں کو دکھ رہا تھا کہ ایک پوٹینشیل تھا شہر میں. اور اسی طرح وہاں پہ بینگلس کے لیے نون ہے حیدرآباد, چوڑیوں کے لیے بہت مشہور ہے. اسی طرح آپ وہاں دیکھیں کہ ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی, میں نام نہیں لوں گا اس کا, جو اب کلوز ڈاؤن ہو گئی ہے. It was one of the leading textile mills of Pakistan. It used to export as well. اس کا ایک بڑا نظام تھا. اینڈ دین حیدرآباد ہیڈ دس, آپ دیکھیں کہ جتنے سب آفیسز ہیں, be it learning places like College of Physicians and Surgeons, like ICMA had their office, like other places جو کہ پڑھائی کی, لرننگ کی, تو انگریڈینٹس آ رہی ہیں لوگوں کے پاس. پرابلم یہ ہوئی کہ جو پچھلے 30-40 سال میں شہر کی لا اینڈ آرڈر اور دوسری ڈیٹوریشن اور بینگ کلوزر ٹو کراچی, لوگ کراچی آ گئے, انٹرنل ایکو سسٹم کچھ کمزور ہوا, تو شہر کی کچھ چیزیں رک گئیں. اب وہ پرانی پوٹینشیل اپنی جگہ ہے, جگہ کا پوٹینشیل اپنی جگہ ہے. سو آج ہم یہ دوبارہ اگر دیکھیں تو پھر دوبارہ بلڈ اپ ہو رہا ہے انشاءاللہ. سو a lot of potential in this. This gives the many more reasons for a NIC to open in Hyderabad. Yes. So just imagine کہ ہم اس طرح دیکھیں نا کہ ہم کیا سلیکان ویلی میں, کیا ہم پالو آلٹو میں, یا ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ ہم نیو یارک میں اسٹارٹ اپ نہیں کر سکتے. ایگزامپل دے رہا ہوں, اٹس اے بگ سٹی رائٹ, بٹ یو کین ڈو اٹ فرام ٹیکسس, ایون یو کین ڈو اٹ فرام کولمبس اوہایو سے آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. جارجیا ہیز اے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ان دا US جو کہ آپ شاید آپ کے ذہن میں نہ آتا ہو. تو ہم پاکستان کے ٹاپ 10 ٹاؤنس کو یہ کیوں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہاں سے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم یا وہاں سے بزنس نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریمبر دیٹ وی ہیو دس ہیوج پاپولیشن. اب آپ اس کو پاپولیشن ڈویڈنڈ کہیں جس بھی طرح سے یوز کرنا چاہیں. It is our biggest asset. It is. You have 3 million people just in Hyderabad region only.
ہم کیسے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہوگا. سو بہت پوٹینشیل ہے ہر شہر میں. اٹس جسٹ دیٹ یو نیڈ ٹو چینلائز, یو نیڈ ٹو گیو دیم ایکسپوجر وچ از essential, اور you give them this ecosystem and enablement so that they can do their business, be it startup or business, تاکہ وہ پھر اپنا کام کر سکے. یہ بہت ضروری ہے. That's very true. And so what is happening specifically in Hyderabad? How long have you been there now? The project Like started the NIC. the NIC. The project started in August, so it's been almost 9 months. Wow. And the project has ایک اچھی پیس ہوئی ہے. We have incubated around 50 startups, 2 cohort کے ہمارے. We are about to launch our campaign for our next cohort, which will be our 3rd cohort. اس میں اپلائی کرنے کے لیے بندہ کیا کرے؟ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی بھی جا سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. اپلائی کرنا بہت آسان ہے. Go to nichyderabad.com/apply. آپ جا کے دیکھیں, NIC حیدرآباد کی ویب سائٹ ایکٹیو ہے. And then when we'll start the campaign formally, تو اور بھی جگہوں پہ آ رہا ہوگا, but you can still go to our website and apply. This is So an go to unpaid campaign by nichyderabad.com. NIC Hyderabad. This is an unpaid campaign by NIC Hyderabad. So you mentioned کہ بہت سارے جو پچھلے 9 مہینے میں آپ کا اسٹارٹ اپس آئے ہیں. What kind of an energy do you see? Because in a lot of, even when you travel in large cities, yes, there's energy, there's a lot happening. I think in large cities what we lack is there's too many things to do. Going to a city that's 10% of Karachi but still provides a whole ton of opportunities, be it even ride hailing services, اور آپ AI lab کوئی بنا رہا ہو کہ کچھ نہ, مطلب ہر چیز جو یہاں ہو سکتی ہے وہ وہاں ہو سکتی ہے. تو what kind of energy difference do you see from Karachi, and is it in a positive manner or a negative manner? دونوں سائڈز ہوتی ہیں. آئی تھنک سو. کراچی میں تو بہت دفعہ سوال ہوتا ہے نا کہ جی کراچی کے انکیوبیشن سینٹر میں یا کسی اور شہر کے انکیوبیشن سینٹر میں کیا فرق ہوگا. مثال طور پہ میں کراچی میں رہتا ہوں, اینڈ آئی کم فرام اے بزنس فیملی. میری پہلی انکیوبیشن میری بزنس فیملی میں ہی ہوگی, کیونکہ میرے رشتہ داروں کے, میرے والدین کے, میری اپنے نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ میری بزنس کا ایکو سسٹم بنا ہوا ہوگا, یا ایٹ لیسٹ مجھے نالج ہوگی اس کی, تو مجھے ہیلپ کریں گے لوگ. جہاں ٹریڈیشنل بزنس فیملیز نہیں ہیں ان کو یہ نقصان ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, دی ایکسپوجر کراچی آئٹ ہیز اور سمون فرام لاہور ہیز, وہ ظاہر ہے ایکسپوجر کم ہوتا ہے. لیکن جو اگر آپ کہیں کہ میجر فرق کیا ہے, میجر فرق یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ بالکل ایک فرینک اوپینین لیں اباؤٹ someone from Hyderabad versus someone from Karachi in an incubation center setting. انکیوبیشن سینٹر کی سیٹنگ میں حیدرآباد میں آپ کو ایگرنس بہت زیادہ ملتی ہے, کیونکہ they want کہ ایک اچھی فیسلٹی بن گئی, they want کہ یہ فیسلٹی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے ان بلڈنگ کنیکشنز. سو they are more than eager کہ وہ اس لیے زیادہ سسٹم میں آئے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو, میکسیمم فائدہ ہو اس فیسلٹی کا اور ہمارا, کیونکہ ہمارے پاس پہلے تو وہ چانس نہیں تھا, پہلے ہمیں کم ایکسپوجر مل رہا تھا. تو یہ ایگرنس بہت ہے, ہیوملٹی ہے, ایگرنس ہے, آگے بڑھنے کا شوق ہے. اور اگر کلچرلی آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے ایک ان کو پہلے وہ والا وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریس آف بلڈنگ اور میکنگ گلوبل پروڈکٹس, وہ جتنی جلدی آنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں آیا. تو وہ ہنگر بہت ہے, وہ ہنگر کی وجہ سے نا گروتھ وہاں پہ آپ کو دکھے گی لوگوں میں, کیونکہ وہ انکیوبیشن سینٹر یا دوسری فیسلٹیز کو استعمال میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں, آپٹیمائز بھی کرنا چاہتے ہیں, میکسیمائز بھی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ کراچی میں, جیسے میں نے کہا, کراچی میں ان کے پاس اور بہت ساری مینی تھنگس ٹو ڈو, مینی ایونیوز, ادر ایکسپوجر ایکٹیویٹیز. بٹ ان حیدرآباد, since they have limited opportunities, they want to get the best of these incubation spaces, these networks, these community building platforms, great work that you guys are doing at your level. So someone from Hyderabad would love to engage with great community building organizations like yours to build their network in Hyderabad and beyond. So in a nutshell, I think so the growth opportunity is immense there. وہاں پہ کیونکہ اگر کم ہو یا بہت ہی بیسک نیسنٹ ایکو سسٹم ہو تو آپ جلدی گرو کر جاتے ہیں.
تو یہ حیدرآباد کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے. It's very true. And I think it being a sibling to Karachi, it's a twin city, as you said. بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں, they can be easily replicated in Hyderabad, and we've seen that all over these emerging cities in Punjab also. پنجاب میں جیسے سیالکوٹ میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں, وہ والے برانڈ زیادہ گئے ہیں جو لاہور میں آلریڈی چل رہے ہیں, because now they have a set playground. They just didn't have the exposure that okay, this is an emerging market, this is an opening market for us. So that's the best part of Hyderabad. But what kind of edges do you see Hyderabad having? Because I have some in mind, but I want to get it from you. I think so. جو ایک تو the location is great in terms of, for instance, پاکستان میں ایگری پہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ایگری ٹیک پہ کام, ایگریکلچر پہ کام نہیں ہو رہا. حیدرآباد یہ بہت اچھی آفر کرتا ہے. اگر آپ ایگزامپل دیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی ہائپر لوکل ڈلیوری اسٹارٹ اپ ہے, یا آپ کا کوئی لاجسٹکس کا, یا اپنے بیسک لوگوں کی سیمپل کرنا ہے, میرے حساب سے حیدرآباد سٹی دیٹس 5 سے 10 کلومیٹر کے اندر میجر حصہ آپ کا کور ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی سیمپل کر سکتے ہیں بڑا اچھا آف ڈفرینٹ بزنس کی پاسبلٹیز کا کسی بھی سیگمنٹ پہ. یعنی آپ کی مڈل کلاس بھی ہوگی, اپر کلاس بھی ہوگی, لوور مڈل انکم گروپس بھی ہوں گے, ڈفرینٹ انکم گروپس ہوں گے. اتنا اچھا موقع آپ کو شاید کراچی میں نہ ملے. یہ ایک ایج ہے کہ آپ حیدرآباد میں مین شہر پہ بیٹھ کے مختلف انکم گروپس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سروس پہ. اٹ کین بی این ای کامرس سروس, اٹ کین بی اے ڈلیوری اسٹارٹ اپ, اٹ کین بی اے فن ٹیک. سو ایک سیمپلنگ جو ہے نا حیدرآباد کی بہترین اور خوبصورت ہو سکتی ہے. ایون فار اے لارجسٹ سٹی لائک کراچی, دے کین ڈو اے سیمپل ان حیدرآباد, دے کین گیٹ گریٹ انسائٹس. کیونکہ آپ کو ایک بہت چھوٹے سے ایریا میں بزنس آپریشنز اگر 5-10 کلومیٹر کے اندر آپ کی ہو, تو آپ 10 چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو حیدرآباد میں اس لیے اگر آپ حیدرآباد وزٹ کریں تو آپ کو ایک بڑی اچھی چیز ملے گی کہ حیدرآباد میں فوڈ بزنس بہت اچھا چلتا ہے, بہت زیادہ. فاسٹ فوڈ اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ اس لیے اچھا چل رہا ہے کیونکہ وہاں ایک ڈینس پاپولیٹڈ ہے. دوسرا یہ کہ وہاں آپ کو موقع مل جاتا ہے, جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ سندھ کے مختلف شہر اور ٹاؤنس کے لوگ آنے کا, تو آپ کو ایک فلیور پتہ چل جاتا ہے. تو حیدرآباد میں یہ دوسرا حیدرآباد کا میں ایج یا ایک اچھی چیز کہوں گا کہ حیدرآباد کا جو نیبرنگ ٹاؤن ہے جامشورو, دیٹ ہیز اے لاٹ آف, اٹ ہیز این ایجوکیشن کلسٹر, میڈیکل یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی, ایک جنرل بڑی یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی, آرٹس کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ. دین دیر آر پرائیویٹ یونیورسٹیز ان حیدرآباد ایز ویل, لائک اسرا, زیبس ہیز اے کیمپس. سو یہ ایک بہت ہی اچھے خاصی ایک سندھ کی اور پاکستان بھر میں ایون فار دیٹ میٹر آپ کو گریجویٹس اس ایریا سے پروڈیوس ہو رہے ہیں. سو یو ہیو ٹیلنٹ. اب اس ٹیلنٹ کو ایکسپوجر ملنا ہے آگے چل کے, لیکن یو ہیو ٹیلنٹ, یو ہیو گریجویٹس فرام دس ایریا اونلی. سو یہ ہر یونیورسٹی, ہر سٹی کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹی نہیں کہ اتنے سارے گریجویٹ. سندھ یونیورسٹی مجھے کوئی بتا رہا تھا 1 لاکھ کے قریب اس کی انرولمنٹ ہے, ڈفرینٹ ہر سال ٹوٹل انرولمنٹ کی بتایا تھا. آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ نمبرز, بٹ اٹس اے ہیوج انرولمنٹ ہیں سندھ یونیورسٹی میں بہت ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں ایک ایفیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں. ان کے تو بہت سارے ہیں, ٹھٹا میں بھی سندھ یونیورسٹی ہے, تو ایفیلیٹڈ کالجز اینڈ دوسرے کیمپسز ڈفرینٹ. بٹ اسٹل چھوڑ آپ 20,000 کہہ دیں, ہاں کتنے ہیں. پھر آپ مہران یونیورسٹی ہے, پھر دین ڈاکٹرز, پھر جو میں نے بتایا جیسے آپ کو آرٹس اینڈ سائنس کی. سو یہ ایک حیدرآباد کا. سو حیدرآباد پراکسیمٹی ٹو کراچی, ٹو جامشورو, دین حیدرآباد اون ٹریڈنگ ہب کی جگہ, دین حیدرآباد اون ایک طرح کی جگہ جس میں یہاں پہ ایک کلچرلی جب نہرون کوٹ تھا حیدرآباد تو بھی وہ ایک سینٹر تھا. آپ حیدرآباد کی پرانی جگہ ہیرآباد یا ڈفرینٹ علاقوں میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں کے گھر سے, کلچر سے, سویلائزیشن بہت رچ ہے وہاں پہ. تو یہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. یہی ایج ہے کہ ایک شہر میں ساری انگریڈینٹس ہیں ایک کسی بھی ایکو سسٹم بننے کی. تعلیم کے بھی موقع ہے. انٹرنیٹ پینیٹریشن از حیدرآباد میں تو بہت اچھی ہے پینیٹریشن.
حیدرآباد سے تھوڑا دور جاتے ہیں تو I would not sugarcoat, انٹرنیٹ کے حالات خراب ہیں. مگر وہ آپ دیہات میں رورل نہیں ہوں گا لیکن that's like the outskirts no not the main city. مین سٹی ہے ٹیک بزنس جہاں پہ ایگزسٹ کرنا چاہے گا سارے وہ ہیں. سو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حیدرآباد کی اپنی ایک سافٹ ویئر ہاؤسز کی ایسوسیشن بھی ہے which is led by Mr. فرید غوری. وہ ہائشہ کہلاتی ہے حیدرآباد سافٹ ویئر ہاؤسز کی. حیدرآباد میں اور and I would want کہ میں انشاءاللہ آپ کو فیسیلیٹیٹ اس پہ ہم کریں, آپ کور بھی کریں. حیدرآباد is the fourth largest city for freelancers in Pakistan. Yes, so Hyderabad has a lot of freelancers. وہی والی بات ہے نا کہ اگر مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے یا میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کچھ مجھے کمانا ہے تو میں فری لانسنگ کو چوز کروں گا. فری لانسرز اتنے آپ کو لوگ ملتے ہیں جو Upwork, Fiverr میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں لیکن ایک ڈیسنٹ پیسے حیدرآباد سے کما رہے ہیں, آپ کو آئے دن ملتے ہیں. تو یہ ایک ٹیلنٹ پول ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹریڈنگ کی بیک گراؤنڈ ہے, انڈسٹریز وہاں لگ چکی تھیں پہلے یا ارد گرد میں, کاسموپولیٹن ہے, ڈفرینٹ ڈائیورس گروپس آئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری انگریڈینٹس ہوتی ہیں شہر کو اچھا بنانے میں. اینڈ دین یو ہیو گڈ سوشل areas like you have good museums there, you have gym khana there, you have clubs there, you have ابھی یہ لاہوتی میلوں ہونے والا ہے, clubs of حلال clubs. So ابھی لاہوتی میلوں یہاں ہوتا ہے, لاہوتی میلہ ایک بہت you should be there next week میں. بہترین کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, حیدرآباد میں ہی ہوتی ہے, helped by the different social groups جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے. So it's based on art? It's mainly art. It has to do with creative people. They are good musicians. بہت اچھا ڈیسنٹ ایونٹ ہوتا ہے. سو یہ اس طرح کی چیزیں حیدرآباد میں ہو رہی ہیں. تو ایک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایون کراچی کے, اور آپ یہ کہہ رہے تھے جیسے کراچی سے کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ کراچی کہ بزنسز کو پائلٹ کرنے میں if they want to have penetration in a city other than Karachi, بہترین جگہ ہے. Then you have different areas of commercial activities as well which have all the top brands. اس کی وجہ ہے کہ وہاں ایک ایکٹیویٹی ہے, کسٹمر ایکٹیویٹی, کنزیومر ایکٹیویٹی. تو it has a lot to offer. You just need the right ecosystem and it will inshallah grow. That's amazing. So that's a lot about Hyderabad and exposure there. Who would be the right person to go to if any business in Karachi should be interested in expanding there? They should. So Hyderabad, is there like any associations? Yeah. Yes. So Hyderabad has its own Chamber of Commerce. Chamber of Commerce. Yes. Hyderabad has its own women chamber of commerce as well. Yeah, I saw that. Hyderabad has its own small business body as well. So you have the Hyderabad chamber, you have Hyderabad small traders and business association, you have Hyderabad's women chamber, you have startup incubation center like the NIC Hyderabad. So there are all the places that can help enable, facilitate you if you want to expand your business or you want to start a business in Hyderabad. So and then you have universities as well. Right. You have different knowledge centers as well to help you facilitate. That's amazing. So NIC Hyderabad جو بھی کراچی میں اس کو definitely visit کرنا چاہیے. اگر NIC کراچی visit نہیں کیا تو پہلے I would say کراچی والے میں تو نہیں, پہلے visit کریں, حیدرآباد بھی کریں, دونوں equally important. آپ نواب شاہ میں, لاڑکانہ میں, یا آپ پنجاب کے کسی حصے میں, آپ پاکستان بھر میں کہیں سے بھی ہیں, do visit all the NICs. I would suggest that these are very open community places where great creative people, they have their knowledge sessions, they have their exchange of ideas. It's a great place to network, to have those innovative minds come together. So do visit all the NICs. That's amazing. And it's very true. تو انٹیریئر سندھ سے کوئی بھی ہے, آف کورس انٹیریئر تو نہیں کہوں گا, بٹ لائک آل اوور سندھ, حیدرآباد از دا ٹریڈنگ ہب.
اینڈ دے شوڈ ڈیفینیٹلی وزٹ NIC اور سیکھیں تو ہو کیا رہا ہے کہ کس طرح ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو getting away from Hyderabad, focusing on NICs, there's a lot of, so after the success of NIC, NEP NICs بنے. I think پہلے سب سے پہلے بنا تھا نا پنجاب IT بورڈ کا, پنجاب IT بورڈ کا پلان 9. ہاں تو وہ سب سے پہلے بنا تھا. پلان 9 بہت پہلے بنا تھا. پلان 9 پلان ایکس انہوں نے اپنا ایکسیلیٹر بنایا تھا. نیسٹ آئیو یہاں پرائیویٹلی جہاں جو لیڈ کر رہی تھیں وہ بنا تھا. اینڈ دین نس کا انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی کا بھی بہت پرانا ہے. کہاں پہ؟ کراچی میں. نس اسلام آباد والا. اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری, کیونکہ یہ سب جو ہے جب میں نے ICCBS کا اسٹارٹ کیا تو یہ سب بن گئے تھے. تو یہ آپ کو سب 10 سال پہلے, کم از کم 10 سال پہلے. whose brainchild was the ICCBS one? ICCBS so وہ تو ڈاکٹر عطاء رحمان and ڈاکٹر اقبال چودھری who lead the institution, they are the people who اور یہ ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا, جہاں پہ بہت بات ہوتی ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایکیڈیمیا میں برائٹ مائنڈس نہیں ہیں, انڈسٹری میں اس لیول کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ایکیڈیمیا سے فائدہ اٹھائے جائیں. ایکیڈیمیا والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈسٹری فائدہ نہیں دے رہی. انڈسٹری کہتی ہے کہ یار ایکیڈیمیا میں لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہمارا کام کر سکیں. سو یہ ایک بحث چلتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں, اور وہ بحث کبھی اس کا کوئی حل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, وہ اپنی سائڈ پہ کہتے ہیں صحیح ہیں. اور ہوتا یہ کہ ڈائلاگ نہیں ہو پاتا, فائدہ نہیں ہو پاتا, کراس کولیبریشن نہیں ہو سکتی. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, جو آپ نے بات کی وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ کس نے اسٹارٹ کیا, اور میرے ذہن میں آ گیا لیٹ ڈاکٹر ظہیر, اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہو, who used to be the head of Usman Institute of Technology. Dr. Zahir and Azhar Rizvi Saab, they were the first consultants for ICCBS and making this incubation center. Dr. Zahir, late Dr. Zahir, جو ہمارے دوست بھی تھے, مینٹر بھی تھے, استاد بھی تھے, انفارچونیٹلی ان کی 1 سال سے اوپر ہو گیا. He was assassinated in Karachi. Such an amazing soul کہ جو انڈسٹری پوری جانتے تھے, جنہوں نے لیڈنگ آرگنائزیشنز لائک ایونزا, اس میں بھی he was there in the forefront, جنہوں نے انکیوبیشن سینٹرز کا بلو پرنٹ انہوں نے بنایا, ہم سب کو گائیڈ کیا. And then he made Usman Institute a great institute as well as eventually وہ یونیورسٹی بن گیا ہے. So اس طرح کے لوگ جو ایکیڈیمیا میں ایکیڈیمک ایکسلنس پہ کام کریں, and now Dr. Shoaib Zaidi is doing a great job there. ایکیڈیمیا کی ایکسلنس پہ کام کریں, انڈسٹری سے لنک کریں, انکیوبیشن سینٹرز اور اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کریں. وی نیڈ پیپل لائک دیم. انفارچونیٹلی وہ ایک ہمارے میں نہیں ہے موجود, لیکن اس طرح کے ہیں ایکیڈیمیا میں بھی لوگ, انڈسٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دونوں سائڈس کو دیکھ چکے ہیں, جو دونوں چیزوں کو فائدہ دیکھتے ہیں. تو ICCBS آپ نے بتایا تو مجھے وہ یاد آیا کہ ان کا مینشن کرنا بڑا ضروری ہے. someone like a legend like Dr. Zahir, he worked with Azhar Rizvi Saab and others who were really pioneers in terms of getting this concept across of incubation, startups, helping them. MIT کا ایک سینٹر بنا تھا. یہ اظہر رضوی صاحب کی بک, اگر if you have read or seen, it's such a great book that has case studies, local case studies of Pakistani startup success. اب یہ والا کام بہت اچھا کام ہوا ہے, تو یہ اس سے بھی ہم by the way Azhar Rizvi is also hosting a podcast here. اچھا, wow, great. That's and awesome. he is actually working again back on what he was working on earlier about filling in the gap with academia and the industry, and he's inviting all the VCs in Pakistan wonderful. To this podcast and having a discussion with them. How can they actually scale? Because of course they want to scale. Otherwise they have already gotten irrelevant. They'll just go bankrupt in a year or two. Because AI نے 20 سال جو پوری دنیا کو بدل دیا ہے, آج تک تو ایسا ہوا نہیں. اور دیکھیں لوگ, it's better to embrace change and it's better to learn and adopt. آپ وہاں سے آپ اپنے اندر یہ نہ کہتے رہیں کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, اب فرق پڑ رہا ہے, بہت فرق. اب آپ کو واقعی ایک چٹھی لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آپ کے لیے
Chat GPT या Bard या different what we actually, so we've accepted कि चलो वो चिट्ठी हमारे लिख देता है, वो हमारा proposal लिख देता है, हमारी email सही कर देता है, हमारा चलो business plan भी बना देता है. But now the kind of innovation and the kind of speed that AI actually has, every day there's a new revolution, रोज कोई नया पूरा software बन चुका होता है, पूरा AI रोज बदल जाता है. अभी मैंने गॉड मोड के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट ही है, उस पर जाके मैं बनाता हूँ. आई कैन मेक एन एंड्रॉइड ऐप इन 10 minutes. वाओ. एंड आई जस्ट नीड टू डिप्लॉय इट. मुझे पाइथन का पूरा कोड लेके दे देता है एंड उसके लिए फाइल देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है. मैंने उसको कहा मुझे वीडियो बना दो, मुझे वीडियो बना देता है. मैंने उससे कहा मेरा फेसबुक स्टडी करके मेरे लिए एक नई डिश इन्वेंट कर दो, उसने वो सब कर दिया. मेरी वीडियोस देखी, उसने मेरी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस देखी, उसने मेरे बारे में मेरे पोस्ट देखे, मेरा इंटरेस्ट देखा, मेरा बैकग्राउंड देखा, पाकिस्तानी कल्चर स्टडी किया. It's called godmode.space. I'll send it to you. Acha, wow. I just made a video on it yesterday also. Wow, awesome. But I'm afraid that by the time my video is going to go out next week, it will be obsolete. So the kind of, honestly speaking, the kind of innovation we need now and the kind of options we have now, tech में especially, पूरी दुनिया बदल गई है. And these universities have become irrelevant. Harvard जैसी यूनिवर्सिटी irrelevant हो गई आज के दौर में, because सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई आपके हाथ में. तो ये मेरा ये मानना है कि आप सही कह रहे हैं, rather than ये अपना बिजनेस मॉडल या अपनी not कि बिजनेस मॉडल बदलें, क्योंकि they still provide on the biggest level. ज़्यादातर लोग तो इसलिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के, उनको सोशल वो चाहिए होती है, उसके लिए तो चाहिए, उसके लिए तो जाएंगे ही, वो तो चाहिए. बट कोर्स बदले ना, उसके लिए आई थिंक सो. पाकिस्तान में मैं कहूँगा प्राइमरीली रोल यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो मेजर रोल है वो HEC का है, हायर एजुकेशन कमीशन, जो उनको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है. क्योंकि अगर वो, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो फ़िलासफ़ी पढ़ाएं, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उनको एक मेजर गाइडलाइन तो हायर एजुकेशन कमीशन से ही आती है, जिसके थ्रू वो रेगुलेट भी होती हैं, रिकग्नाइज भी होती हैं. सो HEC हैज़ AI जैसे है. मैं तो ये कहता हूँ कि पहले, और ये बड़ा एक कॉमन लफ्ज़ हो गया है, लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिपीट इट. हम वर्टिकल्स की बात करते हैं ना, हम वर्टिकल्स की बात करते हैं कि एजुकेशन वर्टिकल, हेल्थ वर्टिकल, एग्रीकल्चर वर्टिकल. टेक्नोलॉजी को भी एक ज़माने में वर्टिकल ही गिना जाता था कि यार टेक्नोलॉजी पढ़ लो. टेक्नोलॉजी इज़ नाउ इट्स हॉरिजॉन्टल, इट्स एवरीवेयर. अब ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर जो है उसको टेक्नोलॉजी का इल्म ना हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो कहे कि नहीं बस मैं अपने उस काम में फंसा हुआ हूँ, या एक फार्मर है, फार्मर को क्या आप देखें ना, फार्मिंग या एग्रीकल्चर में कितनी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गई. सो अब तो इवन आप प्रीचर हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप मीडिया में, आप किसी भी काम में, आप मेरे ख्याल से इवन एक बेसिक घर पे होम मेकर हैं, you would want technology सबको help कर रहा है, communicate कर रहा है, support कर रहा है. So even these our Karyana stores, they 100% need technology, because how they can change their system. Technology is the only way they can go to $1 million. Yes, technology is so much required. And then importantly, I think so the biggest जो हमें differentiator करेगा technology के through, वो आप $1 million की बात की. मैं तो ये कहता हूँ इतने फ्रीलांसर्स हैं, इस पे भी काम होना चाहिए, और आप रेहान भाई और लोग कर भी रहे हैं इस पे, कि once they start with Canva and other things, but eventually they graduate into making more money and more impact by building things that are Web3 and then pay them more. क्योंकि हमारा फ्रीलांसिंग लैंडस्केप तो बहुत बड़ा हो गया है, हमारे पास बहुत फ्रीलांसर्स हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ, और मैं उसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई $10 का उसका रेट है या उसका, लेकिन वो $100 का भी हो सकता है और $500 का भी हो सकता है, वो और बढ़ सकता है. तो ये भी तभी बढ़ेगा जैसे आपने कहा. और ये रियलाइजेशन साथ एक और चीज़ है, ये शायद इंक्यूबेशन सेंटर तो बहुत आगे आ जाता है, यूनिवर्सिटी भी आगे आ जाती है. ये काम होना है स्कूल्स में, ये काम होना है कॉलेज तक. ये आप जो शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स है ना, उसमें लोगों का जहन बदलता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वेरी राइट, बिल्कुल सही बात है. एंड बिकॉज यू मेंशन HEC, this is another idara that's working on innovation. It's called Ignite. Ignite came up with again a lot of great programs and all.
مگر وہاں بھی میرے خیال سے لیکنگ آتی ہے کہ ایک بہت اچھی بیسک سائز مڈ سائز یونیورسٹی ان کراچی جہاں پہ اگنائٹ کا اور ایک کا پروگرام چل رہا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ, بٹ کوالٹی پہ فوکس نہ کریں, آؤٹ کم پہ فوکس نہیں ہے کہ ایون اف دا کڈ ڈز گو آن ٹو پروڈیوسنگ, دے پروڈیوس دیئر پروڈکٹ اینڈ دین اٹس اینڈ آف اسٹوری. نہیں اورکس تو ایچ ای سی کے تحت ہے, لیکن اورکس کا بھی تو اگنائٹ کا پروگرام چلتا ہے جس میں ان کو ہر کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور لاکھ روپے ملتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیتا ہوں. سو اگنائٹ کا ایسا اسٹرکچر ہے کہ اگنائٹ رنز دی این آئی سیز, اگنائٹ رنز دا ڈیجی اسکلس پروگرام, جو پروگرام ہے کہ آپ اوپنلی انرولمنٹ کریں, not thousands but in hundreds of thousands people have applied for the digi skills. تو ایک skills لے رہے ہیں, ایک NICs کر رہے ہیں, ایک وہ اسکالرشپ دیتے ہیں ٹو اسٹوڈنٹس اسٹڈنگ ان یونیورسٹیز, اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ پروگرام ہے FYP. FYP پہ مثال کے طور پہ وہ لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو دیتے ہیں. فائنل ایئر پروجیکٹ اس سے پہلے کا کچھ تھا, so I just went and attended it last month. Ignite کا تھا. I am not aware about it. Maybe I'm wrong. میں صرف اسے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر HECs and AURICs یہ ریلیٹڈ ہے. HEC کی تو باقاعدہ AURIC آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ساری یونیورسٹیز کو انوویٹو ریسرچ کرنی ہے, آپ نے یونیورسٹیز نے کمرشلائز کرنا ہے, اور آپ کی یونیورسٹیز کو انکیویشن سینٹرز بنانے. دیکھیں ایک پرابلم ہے, میں ابھی بتا میں کیوں یونیورسٹیز I will be advocating from the university side. اگر یونیورسٹی گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہے اور اس کے چارٹر میں یا اس کی جو جس طرح اس کے ایک SOPs ہیں اس میں ہو کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں, یعنی میں ٹیچر فیکلٹی ہوں, اینڈ آئی کانٹ ہیو اے بزنس آف مائی اون, میری ایک جاب نہیں ہو سکتی, جاب کے علاوہ میں کاروبار نہیں کر سکتا, وہ کیسے کرے گا؟ وہاں سے وہ ایک ٹاپ لیول پہ چینج آنا ہوگا ان کے چارٹر پہ, ان کے بزنس پہ, کہ وہ الاؤ کریں اپنے پروفیسرس کو کہ وہ دے کین ڈو. بہت ساروں نے یہ کر لیا ہے انڈائریکٹلی, کچھ نے نہیں کیا چارٹر میں چینج, تو جس نے نہیں کیا وہ تو وہاں تو نہیں ہو سکتا. دوسرا پرائیویٹ یونیورسٹیز اگر آپ غور کریں تو اس میں یا تو فل ٹائم فیکلٹی ہوتی ہے, یا جو وزٹنگ فیکلٹی ہوتی ہے وہ صرف انڈسٹری سے آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک اپنا کورس پڑھاتی ہے اور چلی جاتی ہے, وہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح انوالو نہیں ہوتی, تو وہ بھی اپنا نہیں کام شروع کر سکتے. تو وہ اورک کا مقصد تبھی حل ہوگا جب اورک ایک پروفیسر کے ساتھ ساتھ someone who's full time, someone who's giving their 100%, someone to be honest is competitively paid or well paid, someone has a team just like NICs have a team, dedicated team that are with the startups, اسی طرح ہو. سو اورکس میں وہ ٹیم نہیں ہے, اورکس میں ایک پروفیسر بنا دیا. ہاں, تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک اچھا کام, ان میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں, دے نیڈ مور گائیڈنس. اور یہ وہی والی بات ہے کیونکہ سنس اٹس اے پالیسی لیول intervention, so it has to be done at the top of the university level and at HEC, کہ وہ لوگوں کو اس طرح کا بجٹنگ یا ایک اسپیس دے where universities have this mechanism of running their incubators. Because we're a little short on time, I want to ask you lastly کہ there's again, so when I was mentioning کہ جی وہ PIT جہاں سے Plan 9 mention ہوا تھا, Plan 9 ہے, NEP NICs اگین PIT بھی نے شروع کیے, انہوں نے جو اور ایکسٹینشنز Plan 9 کے اندر جو اور تھیں, پھر درشل شروع ہوئے, NICs کے بہت سارے ہیں, پرائیویٹلی بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز چل رہے ہیں. What are they lacking that we still, I would say thousands of startups have been through cohorts, but what's missing کہ وہ ریسیپی میں کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے. Why aren't, I mean these incubation centers can also partner with internationally incubation centers and just ان کو وہ ٹرین کریں جو انٹرنیشنلی چاہیے اسٹارٹ اپس میں, یا باہر سے فنڈنگ لے آئیں, یا پروجیکٹ پارٹنرشپس ہو جائیں. آئی مین یس, NIC کراچی ہیز گریٹ سکسیز اسٹوریز اینڈ سکسیز ریشو ان اسٹارٹ اپس از آلسو ویری لو, مگر اوور آل دیکھا جائے پاکستان میں تو ابھی بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ بندہ جاتا ہے, وہ شوق پورا کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلے جاتا ہے. اچھا, سو اس کا I will have a longer اس کا آنسر ہوگا.
دیکھیں ایک تو پہلے آپ جیسے لوگ اچھا ہے کہ یو آر بلڈنگ دا کمیونٹی اینڈ یو آر ایجوکیٹنگ پیپل کہ اسٹارٹ اپس کیا ہوتا ہے. ایک جو بڑا ساتھ اس میں چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ کی ڈیفینیشن ایز اے ڈیفینیشن وہ بڑے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی اسٹارٹ اپ اور ایک ارلی اسٹیج اسمال بزنس اس میں ڈفرینس کیا ہے. ٹیکنالوجی انیبلڈ اسٹارٹ اپس کیا ہوتے ہیں, ایک نارمل بزنس جس میں کوئی خرابی نہیں ہے یا موم اینڈ پاپ شاپس کیا ہوتے ہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے. ایک تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے, لوگ جانیں یہ کہ بھائی اسٹارٹ اپ کیا ہے, کس طرح اس میں کیا. دوسرا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے, یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, بلکہ وی ایز انکیویشن سینٹرز نیڈ ٹو میک اے کیمپین آؤٹ آف اٹ. دیکھیے اسٹارٹ اپ از ناٹ نیسسرلی بائی سم ون ہوز ان دا یونیورسٹی اور رائٹ آؤٹ آف یونیورسٹی. Someone who's at my age, I'm in my late 30s, can start a new business, Right. can have a startup. Someone in 40s or 50s can have a startup. ایج بارڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا میں یونیورسٹی میں ہوں تو ہی میں اسٹارٹ اپ کروں گا, کیا میں یونیورسٹی میں ہوں اس لیے میں ٹیک کا میں نے پڑھا ہوا ہے تو ہی میں ٹیک کا بزنس کر رہا ہوں. تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ جنرلی بڑھنی چاہیے. پھر آپ نے جو کہا وہ ظاہر ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ پول کہاں سے آ رہا ہے. ٹیلنٹ آ رہا ہے یونیورسٹیز سے. یونیورسٹیز کے جیسے ابھی ہمارا ایک ڈسکس ہوا اس چیز پہ کہ کیونکہ پروفیسرز یا فیکلٹی اسٹارٹ اپس نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسٹوڈنٹس اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی بزنس کھڑا کرنے کے لیے, لیٹس سے دے ہیو اے گڈ آئیڈیا ایز ویل. آئی وڈ ناٹ نیم the اسٹارٹ اپ ان کی وہ, لیکن دے آر ڈوئنگ دیئر کارپوریٹ جابس. کین یو بلیو اٹ, بائیکیا جیسا کانسیپٹ which is بائیکیا کا منیب کہتے ہیں کہ انہوں نے گوجیک سے انڈونیشیا سے انسپائر ہوا. کین یو امیجن کہ ایسا پروجیکٹ میں نے اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بائیکیا کے لانچ سے پہلے دیکھا, میں نے دیکھا, جنہوں نے 6 مہینے چلانے کی بھی کوشش کی. ان میں اور شاید دوسرے میں یہ فرق یہ تھا کہ ان کے پاس اس 6 مہینے چلانے کے سے زیادہ رن وے نہیں تھا. ان کے یو ہیو دس مڈل کلاس پرابلم آف supporting your family. That's a real problem. پاکستان کی 100% ایکچوئل پرابلم ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس رن وے نہیں ہوتا چلانے کے لیے. ان کے پاس آئیڈیا ہے, اس کو پھر میچورٹی تک لانے کے لیے اگر وہ 2 سال رک نہیں سکتے, سال رک نہیں سکتے. ایک یہ پرابلم. ایک اسٹارٹ اپ میں کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں وہ پرابلم کہ وہ. پھر دوسرا آپ کے لوکل ایکو سسٹم سے کتنی سپورٹ مل رہی ہے. مثال کے طور پہ میں ایک اسٹارٹ اپ ہوں اور میں کیا گورنمنٹ کو اپنے سلوشنس دے سکتا ہوں, یا میرے پیپرا اور دوسری پروکیورمنٹ کے پروسیسز میں میرے سلوشن کو لیا ہی نہیں جائے گا کیونکہ میں ایک اسٹارٹ اپ ہوں, میں 3 سال پرانی کمپنی نہیں ہوں. یا میں اسٹیبلش آرگنائزیشن کیا میرا سلوشن لے گی, کیا وہ ایکسیپشن کرے گی کہ میں ایک بہت اچھا سلوشن لایا ہوں لیکن میں پھر میں ان کی پروکیورمنٹ پہ اور ان کے جو رولز ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنی بیلنس شیٹ شیئر کریں, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ شیئر کریں, 3 سال کی آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس دیں, میں تو نہیں کر سکوں گا ایز اے اسٹارٹ اپ. تو یہ ایک ریلائبلٹی نہیں ہے ان لوگوں پہ جو نئے بزنسز کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلش آرگنائزیشنس کو یا گورنمنٹ کو بزنس کر سکیں ان کے ساتھ. تو آپ نے یہ پورا لیئر ہٹا دی, آپ نے ایک لیئر ہٹا دی اسٹوڈنٹس کے علاوہ دوسرے انٹرپرینیورس کے وہ ٹیک بزنس کریں, یہ ایک آپ کی کم ہو گیا. اینڈ دین اوور آل ایکو سسٹم, کیونکہ یہ ایکو سسٹم کی باہر سپورٹ کے لیے آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی زیادہ ایکٹیو ہونا ضروری ہے, جیسے SECP, FBR, SRB, اسٹیٹ بینک. وہ اب ماشاء اللہ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہے ہیں لیکن اور ایکٹیو ہونا چاہیے. 1 ونڈو سولوشن ہو, میں ایک بزنس کر رہا ہوں, میں ایک ویب سائٹ پہ ود ان کلکس, SECP کے بہتر ہوا ہے, اب آپ جلدی کمپنی رجسٹر کر لیتے ہیں لیکن یو اسٹل نیڈ گائیڈنس فرام لیگل اینڈ ادرس. میں یہ ایسا کر سکوں کہ میں رجسٹر بھی ہو جاؤں, ٹیکس بھی دینا شروع کر دوں, میرے پیسے کی باہر سے آنے جانے کے معاملات بھی نہ رہیں, پیمنٹ گیٹ ویز کے بھی مسائل نہ ہوں, وہ نہیں ہے ابھی نا. تو وہ ایک اسٹارٹ اپ کو روکتا ہے. یہ جو انکیوبیشن سینٹرز آپ نے ذکر کیا سارے, ہمارے یہ چیلنج یہ ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ایک تو ہمارے پاس فلو جو آ رہا ہے وہ سب ان یونیورسٹیز سے اور ڈفرینٹ جگہوں سے انٹرپرینیورز آ رہے ہیں, ہم خود کوئی فنڈ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہم جو بھی, اور زیادہ تر انکیوبیشن سینٹرز کے پاس اپنا فنڈ نہیں ہے, ایکسلریٹرز نہیں ہیں یہاں پہ. سب جو ہیں وہ بیسکلی ہینڈ ہولڈنگ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں یا وہ اپنا ایکو سسٹم جس میں فری آفیسز وغیرہ دے رہے ہیں, فنڈ نہیں کر رہے. تو وہی والی جو میں نے بائک کا ایگزامپل دیا, جن لوگوں نے بنا تو لی تھی ایسی ایپ لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے, انہوں نے پھر نوکریوں پہ جانا پڑا.
اسی طرح آپ جو ہیں وہ یہ سارے انکیوبیٹرس کو اور ان کے اسٹارٹ اپس کو چیلنج ہوا کہ سسٹم میں فنڈنگ نہیں تھی. تو کوئی بڑی فنڈ کے دینے والی فنڈنگ اب جو ہو رہی ہے وہ اسٹیبلش اسٹارٹ اپس کو تو ہونے لگی ہے, یا جو اسٹارٹ اپس جن کا آلریڈی سلیکان ویلی میں کام کر چکے تھے یا کسی بڑی میجر اسٹارٹ اپ میں گلوبلی کام کر چکے تھے, ان کو فنڈنگ ہی مل رہی تھی. تو ایک تو فنڈنگ کا چیلنج تھا, ٹیلنٹ کا چیلنج تھا, اور انہی انکیوبیٹرز جو سارے انکیوبیٹرز ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک کمیونٹی اور ایک اویئرنیس لیول بڑھا دیا. تو اگر آپ ہم سے کہیں کہ ہم نے کمیونٹی انٹرسٹ اویئرنیس لیول, آج پرائم منسٹر آفس میں بھی اسٹارٹ اپ کا لفظ یوز ہو جاتا ہے. آج ڈاکیومنٹس آپ کے جو اکنامک سروے آف پاکستان ہو یا بجٹ ڈاکیومنٹس اس میں اسٹارٹ اپ کا ٹرم یوز ہو رہا ہے. یہ ٹرم بھی یوز نہیں ہوتا تھا. آج اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی اور یہ اسٹارٹ اپ فرینڈلی پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں. سو ابھی ہم نا ٹویک آہستہ آہستہ ٹویک ہو رہا ہے ماڈل جو آپ نے ڈفرینٹ بتائے. کچھ انکیوبیشن سینٹرز پہلے اسٹائپنڈ بھی دیتے تھے اسٹارٹ اپس کو, ابھی بھی دے رہے ہیں, کچھ نے بالکل اسٹائپنڈ نہیں دے رہے. تو یہ ٹویک ہو رہا ہے ماڈل. تو the system is maturing now. Now you have seen, and inshallah آپ دیکھیں گے کہ ایکسیلیٹرز آ رہے ہیں. Ignite is launching an accelerator soon. So you'll have funds as well, جس میں mature entrepreneurs جن کو فنڈ بھی ملے گا to grow and to have a اس سے پھر سکسیس ریٹ بھی بڑھے گا, اسٹارٹ اپس بھی بہتر کوالٹی کے آئیں گے, اینڈ دین یونیورسٹیز آہستہ آہستہ میچور ہوں گی. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وہ بھی ان کے بھی انکیوبیشن سینٹرز بہتر ہوں. تو آپ کی جب سپلائی لائن پوری بہتر ہو جائے گی, آپ کی انڈسٹری جو ہے نا ریسیپٹیو ہوگی, آپ کی انڈسٹری چاہے گی کہ وہ اسٹارٹ اپ سولوشنز لیں. بگ گروپس جو ہیں پاکستان کے کانگلومریٹس وہ اسٹارٹ اپس میں فنڈنگ کریں گے یا وہ خود ان کے ساتھ کام کریں گے, تو کلچر چینج ہوگا. لیکن یہ جلدی چینج ہوگا. شاید میں نے جو 7-8 سال میں دیکھا وہ 3 سال میں ایک دم زیادہ گروتھ آئی ورسز 8 ایئرز پیچھے میں دیکھوں. اسی طرح 2 سال میں 3 سال میں جلدی گروتھ ہو جائے گی. So you will see people and then people who are running incubators میرے سے بہتر لوگ چلانے آ جائیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ نا it's an ongoing improving tweaking process of these enablers like incubation centers and others جو overall ecosystem بناتا ہے. Yes, and you guys have built the bedding for the startup ecosystem. You guys have built all the infrastructure needed. You guys have built all the facilitation needed. اب تو تھوڑا سا کام باقی ہے جس کے بعد inshallah that will inshallah be. Even now if anyone wants to learn, NIC still has such an amazing facilitation and guidance sorry, that it really opens up eyes of a lot of people. جس طرح کہ آپ لوگ ایونٹس کراتے ہیں, کمیونٹی ایونٹس ہوتے ہیں. I know more about Karachi rather than Hyderabad. حیدرآباد میں آ رہے ہیں آپ؟ نہیں, کل آپ جائیں گے. میرا I'm thinking کہ میں کس طرح. تو I was planning on going but I have an appointment, I can't go. But اسی طرح بہت سارے کلچر اینڈ کول فیکٹر کیونکہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ آ رہا ہے. آف کورس 100 آئیں گے, اس میں سے 2 بہت اچھے چل جائیں گے, 90 شاید فیل ہو جائیں, 8 ریلیٹیولی اچھے چل رہے ہوں گے. One last question, because I know I am running out of time, but I still want to ask this last question and then we can end it. بہت سارے جو SMEs ہیں ہمارے existing businesses ہیں, they need a lot of guidance, but they're not coming into this sector, or is there not enough awareness? کیونکہ مجھے پتا ہے SMEID جو اسمیڈا جو ہے وہ بھی اپنے پروگرامس کراتا ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں چھوٹے لیول پہ, USAID بھی اپنے پروگرامس کرتا ہے, مگر ان کو کس طرح اور بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ یار آپ نے اتنا اچھا کوشچن پوچھا ہے. جو ایسٹیمیٹڈ ہے نا نمبرز انٹرسٹنگلی وہ ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ ہو پاتے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں کتنی پاکستان. میں تو 18,000 پڑھا تھا. نہیں سو کیونکہ ایس ایم ای کی ڈفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں, تو دا انٹائر کنٹری ہیز huge number like 3 million 30 lakh آرام سے ہوں گے. ہر کریانہ اسٹور ایک ایسے میں ہے. Exactly. So جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جیسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹلی انیبلڈ ہی ہو جائے وہ بزنسز. بالکل. سو اور میں آپ سے تھوڑا سا آف دا ریکارڈ کر بھی رہا تھا ڈسکس
there's a huge farm in Hyderabad that wants to digitize, use the digital services, use the power of internet, need to connect with other delivery platforms and have their chain. There's a great gems business out of Hyderabad that wants to market their gems outside Pakistan. They want to digitize. ان سارے جو بزنسز ہیں, جیسے آپ نے کہا چھوٹے بڑے ڈفرینٹ SMEs, ان کا ڈیجیٹل ہونے کا پوٹینشیل از ہیوج. ایگزیکٹلی, بیکاز ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں حیدرآباد کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر وی آر ایٹ دا سٹی آف بینگلز, جہاں پہ لوگ مشہور ہیں کہ چوڑیاں بنتی ہیں, تو وہ چوڑیاں صرف کراچی نہ جائیں, وہ چوڑیاں صرف لاہور نہ جائیں, وہ پورے پاکستان کیا گلوبلی بکیں حیدرآباد کی بنی ہوئی چوڑیاں, جسٹ یوزنگ دا پاور آف ڈیجیٹل. آئی واز ایٹ جو گرینڈ ماسک کے سامنے جو جگہ ہے استنبول میں, جہاں پہ پورے پاکستان سمیت مگر ازبیکستان تاجکستان کے سارا ہینڈی کرافٹ وہاں جاتا ہے, وہ پورے رشینز یورپین سب وہاں آتے ہیں, وہاں کے خریدتے ہیں, وہاں پہ آگے 50 یورو کا لیتے ہیں ایک کوٹ, جو شاید 2000 روپے کا 1000 روپے کا یہاں بنتا ہے, اور وہ وہاں جا کے 15,000 کا بکتا ہے, اور وہ آگے جا کے جو ہے وہ 50-60 ہزار کا بیچتی ہیں آنٹی فلی مارکیٹ میں. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ایکسپلور نہیں کری ہیں. اتنی سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں, یو نو, ایک تو یہ ہے نا کہ چلو جو لوگ ہیں ہینڈی کرافٹ بنا رہے ہیں وہ بیچیں, بہت سارے لوگ ہینڈی کرافٹ آن لائن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ دے آر اسٹل مسنگ فیسیلیٹیشن. آپ یہ دیکھیں نا, جو چیز سوچتے ہیں آپ کو دکھے گا. ایسے ہی فار انسٹنس آپ رورل پاکستان جائیں, کسی بھی ایریا, صرف میں سندھ نہیں کہہ رہا, سب سے بڑا جو ایسٹ ہوتا ہے نا, دا بگیسٹ ایسٹ اے کامن ولیجر اور فارمر ہیز ادر دین جو زمین پہ وہ کام کر رہا ہے, وہ اس کا لائف اسٹاک کیٹل, وہ اس کی جانور ہوتا ہے. اس جانور پہ وہ اس کے لیے سب سے بڑا, جو اس نے ایک گائے پالی ہوئی ہے, بکریاں پالی ہوئی ہیں یا بھینس پالی ہوئی ہے, وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ سوچیں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے, کچھ کر رہے ہیں لوگ اس پہ کام, لیکن نتھنگ از, ڈو وی ہیو اے نمبر, ڈو وی ہیو دا نمبر آف ٹائپس آف ڈفرینٹ جو آپ کی یہ جانور جو ڈیری کے انڈسٹری کیا میپڈ ہوئی ہوئی ہے, کیا ان لوگوں کو ریٹس اپنے صحیح ملتے ہیں, یہ سب چیزیں بہتر ہو سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ریولیوشن آ جائے گی, لیکن یہ کتنے بہتر ہو سکتے ہیں if they use digital things. کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے, ان کی تعلیم نہیں ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, there is a huge area that can be improved with digital. I had the founders of Trucker on board. اچھا مجھے پتا نہیں تھا ٹرکر کرتا کیا ہے, پہلے تو مجھے لگا ٹرکیڈین کی طرح وہ بھی اوبر فار ٹرکس ہے, بعد میں پتا چلا they are a digital enablement platform and a lending platform for only truckers. And that is such a beautiful thing. We should have a only specified startup that only focuses on livestock. And livestock سے گائے سے ریلیٹڈ, بھینس سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی فیسیلیٹیشن چاہیے, آپ کو ون اسٹاپ سولوشن وہاں ملے گا اس ایپ پہ. اس کو پرائیویٹلی کریں. گورنمنٹ, یس گورنمنٹ کا کام ہے بہت کچھ کرنا, اب نہیں کرتی تو ہم اپنا کر لیتے. ہمیں تو اس دنیا میں اپنا حساب دینا ہے, گورنمنٹ کا حساب تو ہم نہیں دے سکتے. نہیں زبردست. تو ہم اپنا ووٹ کا حساب, چلو غلطی ہو گئی, لیکن بہت سارے لوگ جس چیز کا حساب دے سکتے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس کے اراؤنڈ تھوڑے سے کم بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو اسے کم دکھتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے جو کیا ہے نا, دس از اے سیپریٹ بگر ٹاپک آل ٹوگیدر, ہاؤ ٹو ڈیجیٹائز اینڈ ہیلپ دیز SMEs. ڈیجیٹائز our SMEs and digitize our current existing industry. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو پانی یا پاکستان میں چیز ہے وہ تو انسان ہے نا, اور زمین ہے, اور پانی ہے, اور چلو بھینسیں بھی ہیں. اس کے اوپر ہماری کور تو ہم سب سے اچھی کر لیں دنیا کی. ہمارے پاس فوڈ پروسیسنگ کے پلانٹس کتنے لگنے کی ضرورت ہے, کتنی چیز بن سکتی ہے, کتنا کچھ بن سکتا ہے. ہم آلریڈی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں. وی آر ناٹ ریئلی فوکسنگ آن دیٹ, اینڈ دیٹس ویئر آئی ہیو سین, آئی نو اٹس اے کانٹروورشل ٹاپک. آزاد ہے فار ایگزامپل, بہت لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن his videos are mainly on the masses والے businesses, day to day والے businesses. So we need more of that. We need more people to start showing کہ actually آپ مرغیاں پال کے کتنے پیسے کما سکتے ہو. Yes, it might have a negative environmental impact. اس کو sustainability آپ تھوڑا سا اور اسٹارٹ اپ آپ کا ہی ہوگا, آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں گے اس کی فیسیلیٹیشن اس میں. And I would like to specially mention, جو آپ نے مرغیوں کا ایگزامپل دیا,
Polta कितना अच्छा startup. Have you met Ali Murtada Sulaki? I have not. I should. So he's based out of Seven and इस्लामाबाद भी रहता है, बाहर भी रहता है. उसने सारे पोल्ट्री फार्म्स का समझे आप in short ERP बनाया. And that's a success. एक अच्छा startup बना. He went to US and then raised funds as well. But he started from Seven. That's the best thing. We should only focus on niches that have too many branches. जैसे remote desk है. Have you know about that? तो मतलब वो सिर्फ मोबाइल फोन रिपेयर्स को पॉइंट ऑफ सेल दे रहे हैं. अब मैं कोई तुक नहीं बनती, आप सबको पॉइंट ऑफ सेल बेचो, लेकिन दे आर डूइंग ग्रेट इन दैट. तो हमारे पास कितनी मोबाइल की दुकानें हैं. अब टेलीमार्ट इज ट्राइंग टू टैप इनटू दैट. हमारे पास कितने करियाना स्टोर है, उसमें 24/7 एक स्टार्टअप है जो फोकस कर रहा है, मगर एक 24/7 नहीं कर सकता. एक फ्रेंच फ्राइज के कितने ठेले हैं पाकिस्तान भर में, उसको अगर आप एक फ्रेंचाइज खोल दें, हमारा रेहान फ्राइज एक होता था, दैट वाज ट्राइंग टू डू दैट. तो उस तरह आप कितने लोगों को जरूरत है. एंड इफ यू नीड एन आइडिया, हमारा भी 1 मिलियन स्टार्टअप्स की वेबसाइट अभी तक खुली हुई है. उसमें 150 बिजनेसेस के बिजनेस मॉडल बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है. You just need to copy it. But Asfar bhai, you're doing great work. Thank you. एक तो हैदराबाद आना है, बट उसके अलावा we need more awareness, so we'll talk more on that. A lot. We have done this in the past. We have done with Rehan. आप मीडिया वाले हैं तो. But we really need this digital for all, literally a digital movement of sort in Pakistan. Inshallah. Thank you so much for your time. Thank you for your time. हमें 1.5 घंटा हो गया और इंशाल्लाह I hope के we will get value out of this. How can people get help from you? So they can connect via Saad. They can log on to our website at ichyderabad.com. We are available. आपको LinkedIn पे तंग करे तो LinkedIn पे. हाँ, LinkedIn best है. Available on LinkedIn. Sayyid Asfar Hussain. You can just search. Thank you. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.